أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि और आसमानों और जमीन का गैब अल्लाह ताला ही के लिए है और क़यामत का मामला पलक झपकने जैसा है। यानी कि जैसे आप पलक झपकते हैं ना, तो आपको अंदाजा भी नहीं होता कि कितनी सेकंड्स के अंदर आप पलक को झपका कर फिर वापस ऊपर सीधा कर लेते हैं। तो ये क़यामत भी पलक झपकने के बराबर ही है। जैसे आप पलक झपकाते हैं जितनी देर में, इतनी ही देर में क़यामत मुसल्लत कर दी जाएगी, या वो इससे भी ज्यादा करीब है। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है। और अल्लाह ताला ने तुम्हारी माओं के पेटों से तुम्हें निकाला कि तुम कुछ भी जानते न थे, और उसने तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल बनाए ताकि तुम शुक्र अदा करो। यानी अल्लाह ताला की तमाम नेमतें इसलिए अल्लाह ने दी कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। क्या उन्होंने परिंदों को नहीं देखा कि आसमान की फिजा में मुसख्खर हैं? उन्हें अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं थामता, कोई नहीं अल्लाह के सिवा उन परिंदों को थामे हुए। बिलाशुबा इसमें यकीनन निशानियां हैं उनके लिए जो ईमान रखते हैं। हमने देखा कि परिंदे जब उड़ान भर लेते हैं तो वो अपने परों को सीधा करके कितनी दूर तक परों को बगैर हिलाए वो सीधा अपनी परवाज में चलते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनको कोई नहीं थामता सिवाय अल्लाह ताला की जात के। वो जमीन पर आकर नहीं गिरते, वो अनबैलेंस नहीं होते। ये अल्लाह ताला की जात है जिसने हर हर चीज को ये उसके तरीके सिखाए, उड़ने के, चलने के, फिरने के, खाने के, पीने के। और अल्लाह ताला ने तुम्हारे घरों को तुम्हारे लिए रहने की जगह बना दी। अब देखते हैं कि अल्लाह ताला की मीन्स की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कितनी अल्लाह ताला ने क्या क्या कुछ बयान किया, अल्लाह के कितने काम हैं। अल्लाह ताला ने इसीलिए सूरह आयतुल कुर्सी में फरमाया कि अल्लाह ताला को इस जमीन और आसमान की हिफाजत थकाती नहीं है। हमसे तो अपना एक घर नहीं संभलता, फिर भी हमसे तकब्बुर खत्म ही नहीं होता। तुम्हारे घरों को तुम्हारे लिए रहने की जगह बना दी, और उसने चौपायों की खालों से तुम्हारे लिए ऐसे घर बनाए जिन्हें तुम अपने सफर और अपने क्याम के दिन हल्का पाते हो। और उनकी ऊन से और उनके पुशम से, यानी ये जो खेमे हैं वो बनाए, और फिर उनकी ऊन से और उनके पुशम से और उनके बालों से घर का सामान और एक वक्त तक फायदे की चीजें बनाई। ये मशकीजें, जो मशकीजें जिनमें पानी भरते हैं, वो उन्हीं की खालों से बनाते हैं। और अल्लाह ताला ने जिन चीजों को पैदा किया है उनके साए भी तुम्हारे लिए बनाए हैं। और पहाड़ों में तुम्हारे लिए छुपने की जगह बनाई, गारें। और तुम्हारे लिए कमीजें बनाई जो तुम्हें गर्मी से बचाती हैं। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कोई चीज, आप मुझे बताइए कोई एक चीज जो मेरे रब ने छोड़ी हो बयान करने के लिए, छोटी से छोटी से छोटी छोटी चीज भी मेरे रब ने कुरान के अंदर बयान कर दी। सारी मेरे और आप से रिलेटेड, हमारी जिंदगी के हर हर चीज से रिलेटेड। तुम्हारे लिए कमीजें बनाई जो तुम्हें गर्मी से बचाती हैं, और ऐसी कमीजें भी जो तुम्हें जंग में बचाती हैं, जो जर हैं, जो आर्मर्स हैं, वो जंग से बचाती हैं, जंग में बचाती हैं। इस तरह अल्लाह ताला तुम पर अपनी नेमत की तकमील करता है ताकि तुम फरमाबरदार बन जाओ। फिर अगर ये मुंह मोड़े तो यकीनन आपके जिम्मे सिर्फ वाज़ेह तौर पर पहुंचा पहुंचा देना है। वो लोग अल्लाह ताला की नेमत को पहचानते हैं और इसका इनकार करते हैं, और उनमें से अक्सर लोग काफिर हैं। और जिस दिन हम हर उम्मत में से एक गवाह उठाएंगे, फिर उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया ना इजाजत दी जाएगी और ना ही उनसे माफी की दरख्वास्त की जाएगी। और जब वो लोग अजाब देखेंगे जिन्होंने जुल्म किया, तो उनसे हल्का नहीं किया जाएगा और ना वो मोहलत दिए जाएंगे। और जब मुशरिक अपने शरीकों को देखेंगे तो कहेंगे कि ए हमारे रब, यही हमारे वो शरीक हैं जिन्हें हम तेरे सिवा पुकारते थे। चनाचे वो शरीक ये बात उन पर ही डाल देंगे कि बिलाशुबा तुम झूठे हो। एक बहुत अहम बात समझने को मिलती है कि ये शरीक अल्लाह ताला उनके सामने लाएंगे ताकि वो अपनी आंखों से देख लें कि उनके शरीक कहाँ पर खड़े हैं।
اور وہ ان کو پکاریں کہ وہ ان کی مدد کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے. کہیں ایسا نہ سمجھیں وہ کہ ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی. جس طرح سے کوئی یہاں پر اگر کسی کورٹ کے اندر کوئی ہوتا ہے تو اس کو، جو مجرم ہوتا ہے، اس کو اس کی وٹنس بلائی جاتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی بے گناہی کا ثبوت ہے تو تم لے کر آؤ. تو وہاں پر اس کے ساتھ وہ لوگ، وہ جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، سب کے سب لائے جائیں گے، تاکہ آج وہ جن کے لیے وہ بڑا گمان کرتے تھے آج وہ ان کو لے کر آئیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت بیان کریں کہ وہ ان کی شفاعت کریں. اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس دن فرما بردار ہونا پیش کریں گی کہ ہم تو تیرے فرما بردار ہیں. وہ سب ان سے کھو جائے گا جو وہ گھڑا کرتے تھے، پھر ان سے سب کچھ وہ غائب ہو جائے گا ان کے آگے سے. پھر بے یار و مددگار خالی ہاتھ پریشان حال کھڑے ہوں گے. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، ہم ان کے عذاب پر عذاب کا اضافہ کریں گے، عذاب پر عذاب بڑھا کر دیں گے، اس کے بدلے جو وہ فساد کیا کرتے تھے. اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان پر ایک گواہ انہی میں سے اٹھائیں گے اور ان لوگوں پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے. اور ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے جو کہ ہر چیز کو واضح بیان ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، یعنی کہ رشتہ داروں کو بھی دینے کا حکم دیتا ہے، اور وہ بے حیائی اور برائی اور زیادتی سے روکتا ہے. یعنی جو کرنے کا حکم اور جن چیزوں سے رکنے کا حکم، دونوں اللہ نے ایک ہی آیت میں بیان کر دی ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور تم اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو جب تم آپس میں عہد کرو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ دیا کرو جبکہ اللہ تعالیٰ کو تم اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی تم کرتے ہو، اور تم اس عورت جیسے نہ ہو جاؤ جس نے مضبوط کرنے کے بعد اپنا سوت توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. یعنی کتنا وقت لگا کر وہ چرخے پر دھاگا بناتی رہی. اب دھاگا بنانا کس قدر مشکل ہے، اور پھر تم اس نے سارا دھاگا بنا کر اور وہ ریشم سے وہ بنا کر پھر اس نے خود ہی اس کو توڑ دیا. تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا کہ اتنی محنت کرنے کے بعد پھر اس کو توڑ ڈالو. تم اپنی قسموں کو آپس میں قریب کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ بڑھ جائے. یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تمہیں آزماتا ہے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے لیے ضرور بیان کرے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. یہ قسمیں کس لیے کھاتے تھے؟ اس لیے کہ تاکہ وہ ایک دوسرے پر برتری حاصل کر لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی قسمیں اٹھا کر پکی سے پکی قسمیں اٹھاتے کہ ہم ہی سچے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یقیناً سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور تم سے ضرور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے. اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ نہ بناؤ کہ کوئی قدم اپنے جمنے کے بعد پھسل جائے. یعنی یہ قسم اٹھا کر اپنی جھوٹ اور فریب کو نہ عام کرو، اور تم برائی کا مزہ چکھو اس کے بدلے میں جو تم نے اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے عوض مت بیچو. اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہے اس کو تھوڑی قیمت میں، تھوڑا پیسہ لے کر اللہ تعالیٰ کی اس عہد کو نہ بیچو. اللہ تعالیٰ کے نام پر تم اپنا کاروبار نہ کرو. ہم مسلمان جو کاروبار کرتے ہیں، میں مسلمان کی بات اس لیے کرتی ہوں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کھول کھول کر، ہمیں تو ہدایت کے لیے ہمارے پاس قرآن موجود ہے کہ ہم اگر اپنا مال بیچتے ہیں تو قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ اس سے اچھا مال آپ کو مارکیٹ میں کہیں پر بھی نہیں ملے گا. تھوڑی قیمت کے عوض اللہ کا عہد بیچ دیتے ہیں. بلا شبہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ دنیا کا مال تھوڑا اور بہت ہی قلیل ہے. اگر تم جانتے ہو تمہارے پاس وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. یہ دنیا کا مال تو ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس تم بھیج دو گے اپنے لیے وہ اللہ کے خزانوں میں جمع ہو جائے گا. اور جن لوگوں نے صبر کیا یقیناً انہیں ہم زیادہ اچھا بدلہ دیں گے اس کا جو وہ عمل کیا کرتے تھے. جو شخص نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو اسے ہم ضرور زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی، اور ہم ضرور بدلے میں ان کا اجر زیادہ اچھا دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے. بس جب آپ قرآن پڑھیں، اے نبی، جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں.
یہ آپ کی اور میرے سب کے لیے ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں جی کہ آپ تعوذ پڑھتے ہیں اور تسمیہ نہیں پڑھتے، تعوذ کو پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر دیا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تاکہ آپ تعوذ کو پڑھ کے شیطان مردود سے پناہ مانگ لیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں، تاکہ قرآن کو پڑھتے وقت شیطان آپ کے دلوں میں، آپ کے ذہنوں میں کوئی فطور اور فتنہ نہ ڈالے۔ ان لوگوں پر یقیناً اس کا کوئی غلبہ نہیں جو ایمان لائے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور تو صرف انہی پر چلتا ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں، جو شیطان سے دوستی رکھتے ہیں، اور شیطان سب سے پہلے دوست بنتا ہے ان کا جو بے حیائی کی طرف جاتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، اور سب سے پہلے شیطان ان کو اپنے قریب لے کر آتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والے ہیں، اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت تبدیل کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود یہ کہتے تھے کہ آپ آیتوں کو کیوں آپ کی منسوخ ہو جاتی ہیں، یہ کیسا کلام ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ کبھی کون سی آیت ہے، آپ کہتے ہیں اب یہ منسوخ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت تبدیل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے جو بھی وہ نازل کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تو خود ہی گھڑنے والا ہے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اے نبی آپ کہہ دیں کہ روح القدس نے تمہاری رب کی جناب سے حق کے ساتھ اس کو اتارا ہے، تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور فرمانبرداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہو۔ اور ہم جانتے ہیں، یقیناً وہ کہتے ہیں کہ بے شک اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے۔ اب کیا ہوا تھا کہ مکہ میں وہاں پر ایک پہاڑوں پر ایک آدمی بیٹھا کرتا تھا جو کہ بس باقی مکہ کے لوگوں سے دور دور رہتا تھا، اور وہاں پر بیٹھ کے بس کوئی باتیں وغیرہ کرتا رہتا تھا، اور ان کو لگا کہ شاید حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر جا کے اس سے علم سیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ بے شک اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، جس آدمی کی طرف وہ غلط منسوب کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے۔ اچھا وہ بات کیا کہ وہ آدمی وہ عربی بولنے والا بھی نہ تھا، بلکہ وہ تو عجمی بولنے والا تھا، اور یہ واضح عربی زبان ہے۔ اب وہ منسوب بھی جس سے کرتے ہیں وہ بھی کتنا جھوٹ منسوب کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو وہی گھڑتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جس نے اپنے ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ سے کفر کیا، ماں سوا اس کے جسے مجبور کیا گیا ہو، زبردستی کی گئی ہو، مگر اس کے دل میں ایمان پوری طرح سے راسخ ہو، بسا ہوا ہو، اور وہ اپنے ایمان پر مطمئن ہو، لیکن جس نے اپنے سینے کو کفر کے لیے کھول دیا، تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا شبہ انہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی وہ غافل لوگ ہیں۔ لازمی بات ہے کہ آخرت میں یہی وہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ پھر جنہوں نے فتنے میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر بھی کیا، بلا شبہ آپ کا رب اس کے بعد یقیناً بے حد بخشنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جو ان تمام آزمائشوں پر پورا اترے، فتنے کو بھی انہوں نے دور چھوڑ دیا، ان پر فتنہ بھی آیا، فتنے کو بھی انہوں نے نظر انداز کر دیا، اور پھر انہوں نے ہجرت بھی کی اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر، مکہ میں سب کچھ چھوڑ کر آ گئے، پھر انہوں نے جہاد بھی کیا، اور پھر وہ جو مشکلات آئیں اس پر صبر بھی کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی بخشش کا اور رحم کرنے کا فائدہ پہلے ہی اعلان کر دیا۔ جس دن ہر نفس اپنے اپنے بارے میں جھگڑا کرتا ہوا آئے گا، اور ہر نفس کو جو اس نے کیا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ہر انسان اپنے لیے جھگڑا کرے گا تاکہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر سکے، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو پرامن اور مطمئن تھی، اس کا رزق وافر مقدار میں اس کے پاس ہر جگہ سے آ رہا تھا، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اب یہ وہ بستی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اتنا رزق عطا کیا، اور پھر اس بستی والوں نے کیا کیا کہ جب اتنا رزق ملا تو انہوں نے سوچا کہ یہ سارا جو رزق مل رہا ہے ہماری نعمت، ہماری محنت کی وجہ سے مل رہا ہے،
یہ اللہ کی طرف سے نہیں مل رہا۔ تو پھر جو اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، اور اس کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے، اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آ گیا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، تو عذاب نے انہیں اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ سب کے سب ظالم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے عذاب میں مبتلا کر دیا کہ وہ سب کے سب ظالم لوگ تھے۔ اکثر مفسرین نے اس بستی سے مراد مکہ لیا ہے، یعنی اس میں مکہ اور اہل مکہ کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر اس میں حکم کیا آیا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کی سخت گرفت فرمائی اور ان پر قحط سالی مسلط کر دی، جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں قحط سالی اللہ تعالیٰ نے مسلط کی تھی، بالکل ایسا ہی یہاں پر بھی ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مکے کے امن کو خوف سے اور خوشحالی کو بھوک سے بدل دیا۔ خوف ان کو کس سے آنے شروع ہو گیا؟ مسلمانوں سے ان کو خوف آنا شروع ہو گیا، اور ان کی خوشحالی کو بھوک سے بدل دیا، حتیٰ کہ ان کا یہ حال ہو گیا کہ ہڈیاں اور درختوں کے پتے کھا کر انہیں گزارا کرنا پڑا۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ غیر معین بستی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صرف اور صرف مثال کے طور پر یہ اس بستی کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا ہے۔ بہرحال ہم لوگوں کے لیے اہم سمجھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ اپنی نعمتیں دیتا ہے تو وہ اس پر پوری طرح سے قدرت رکھتا ہے کہ وہ جب چاہے ان نعمتوں کو واپس چھین لے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، سو کھاؤ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو، اس نے تم پر حرام کیا مردار اور خون اور سور کا گوشت، وہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ پس جو شخص مجبور کر دیا جائے، جس کو مجبور کر دیا لیکن وہ سرکش نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے والا نہ ہو، اور نہ ہی وہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے تو صرف اور صرف زندگی اور موت کے لیے کہا کہ وہ اللہ کی حدود سے باہر نہ نکلنے والا ہو، اور وہ مجبور کیا جائے، تو ہم تو ہر معاملے میں اللہ کی حدود سے باہر نکلے ہوئے ہیں، ہمیں تو اپنی باؤنڈریز کا معلوم ہی نہیں۔ پتہ نہیں یہ مجبوری بن گئی بے حیائی کی طرف جانا، یہ ہمارے لیے ضروری ہو گیا، یا یہ تو یقیناً ایک فتنہ ہے، لیکن ہم سارے اس فتنے کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اور جن کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ گھڑتی ہیں، ان کے بارے میں مت کہا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھو، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، تھوڑا سا فائدہ ہے ان کے لیے اور بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ یہودی بن گئے، ان پر ہم نے وہ تمام چیزیں حرام کر دی تھیں جو ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ یعنی ان پر چربی حرام کر دی، ان پر اونٹنی کا ان پر ان پر جانوروں کی چربی حرام کی، اس کے بعد ناخن والے جانور ان پر حرام کیے، پرندے حرام کیے، یہ ان کے ظلم کے سبب کیا۔ پھر یقیناً آپ کا رب ان کے لیے جنہوں نے جہالت کی وجہ سے برائی کا ارتکاب کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی، تو یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً ابراہیم ایک امت تھے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک امت کیوں کہا؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تمام کی تمام روئے ارض پر صرف اکیلے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری ایک امت کے برابر قرار دیا، ان کے ایمان اس قدر پختہ تھا۔ یقیناً ابراہیم ایک امت تھے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار، اور ایک اللہ کی طرف ہو جانے والے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکر ادا کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسے منتخب کیا اور سیدھے راستے کی طرف اسے ہدایت دی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی، اور بلا شبہ آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔
پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں جس راستے پر وہ چلتے تھے، کیونکہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں پر موجود تھے وہاں پر بھی سارے بتوں کی ہی پرستش کیا کرتے تھے جو ایک اللہ کی طرف سے ہو جانے والے تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. یقیناً ہفتے کا دن مقرر کیا گیا ان لوگوں پر جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن ان سب باتوں میں ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. اپنے رب کی راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیں کہ ہفتے کے دن ان کے لیے صرف عبادت کے لیے اللہ نے مقرر کیا، اور ان سے اس طریقے سے بحث کریں جو زیادہ اچھا ہو. یقیناً آپ کا رب ان کو زیادہ جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے. اور اگر تم بدلو تو جتنی اگر تم بدلا لو تو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اسی قدر ہی بدلا لو، یعنی صرف اتنا ہی بدلا لو. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی فرما دیا، اور اگر آپ صبر کریں تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے، کیونکہ جو انسان صبر کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لیں گے. اور آپ صبر کریں، اور آپ کا صبر نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. انسان صبر بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے کرتا ہے. جب صبر نہ آئے تو اللہ سے صبر کی توفیق مانگیے، اور آپ ان پر غم نہ کریں، اور نہ آپ تنگی میں ہوں اس سے جو وہ خفیہ تدبیریں کرتے ہیں. آپ کا دل، آپ کا سینہ اس سے تنگ نہ ہو. یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈر گئے، اور ان لوگوں کے لیے جو نیکی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے ساتھ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.